आंगन में उतरे चांद। असूल तो ये होना चाहिए कि जो सालन बनाए इसे ही बर्तन धोने चाहिए। सिंक पर झुका वजूद जो जली हुई देच की मांजते मांजते खुद भी जल बुन रहा था, झुंझला कर बोला, बिल्कुल ठीक। और जो गन डाले इसे ही फर्श चमकाना चाहिए। फर्श पर रगड़ रगड़ कर पोछा लगाते हुए वजूद ने भी दुहाई दी। हाँ, सबको अपने अपने कपड़े भी खुद ही धोने चाहिए। किचन के पिछले दरवाजे के पास वॉशिंग मशीन लगाए एक और वजूद भी मैदान में कूदा। क्यों क्यों क्यों? डस्टिंग करता हुआ वजूद तड़प कर सीधा हुआ। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम था। अरे, तुम लोगों ने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया? ऊपर की सीढ़ियों से मज़ीद 3 अफराद नीचे आए। देख लो, हम जीत गए, हालांकि हमारी तादाद कम थी। बड़ा 3 मार लिया है तुम लोगों ने। तो हमारा काम देखो और अपना काम। बर्तन धोता हुआ वजूद जो कुछ ज़्यादा ही थका हुआ था, आधे बर्तन छोड़कर लाउंज के सोफे पर नीम दराज हो गया। मासी मुसीबतें, तुम्हें तो हर काम ही बड़ा लगता है। ऊपर से आए अफराद में से एक बोला तो दूसरे ने इसकी तायीद करते हुए कहा, हर काम नहीं, बल्कि सिर्फ वो काम जो इसने करना हो। अच्छा? सोफे पर नीम दराज वजूद तड़प कर सीधा हुआ। तो फिर ठीक है, कल से बर्तन तुम धोना। ओके। और कल से ऊपर के सारे कमरों की डस्टिंग और हर एतवार को तमाम कमरों के बाथरूम्स और वार्डरोब्स आपके ज़िम्मे। अरे वाह, मैं क्यों करूँ ये सारे काम? क्योंकि मेरे ज़िम्मे भी यही काम है। अब अगर आपके हिस्से के काम मैंने लिए हैं तो मेरे हिस्से के सारे काम आपको करने हैं। और हाँ, साथ में शाम की चाय भी बनानी है, हफ्ते में 4 दिन। इसने सारी तफसील बताई। बस बस, मेरे ज़िम्मे जो काम है वही बहुत है। सवारी मरे मरे कदमों से उठ कर चलती हुई वापस किचन में गुरूब हो गई। ओहो भाई, ये इनका रोज़ का मामूल है। चलिए इनसे तारुफ हासिल करते हैं, और मुकम्मल तारुफ के लिए आपको घर से बाहर आना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये जो सिल्वर ग्रे कलर का गेट है ना, चलिए बिस्मिल्लाह करें और अंदर कदम रखें। सुर्ख पत्थरों की तवील रविश ये इस गेट से शुरू होती है और दूसरे गेट तक जा पहुंचती है। वो देखिए ज़रा, वो बंगले के दाएं जानिब कौन है भला? चलें पहले इनसे ही तारुफ हासिल करते हैं। बस आइंदा मैंने कपड़े नहीं धोने। गज़ब खुदा का, पूरे हफ्ते के कपड़े धोना कोई आसान बात है? और वो भी पूरे 8 लोगों के। बस ख़त्म। ये ऐलान करने वाले वड़ाइच साहब के चौथे नंबर वाले बेटे उमैर साहब हैं, जो खालिस धोबियों वाले अंदाज में कपड़े पटक रहे हैं और साथ साथ ज़ोरों शोर से बुड़बुड़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो किचन है। और बर्तनों पे गुस्सा निकालते हुए इस घर के दूसरे नंबर वाले सपूत शहरियार साहब बर्तनों से खुदा वास्ते का बैर है, मगर वो ये काम छोड़ना भी नहीं चाहते। क्यों? ये तो शहरियार साहब ही जाने। चलें और आगे चलते हैं। ये तीसरे नंबर वाले मौसूफ फ़हद वड़ाइच हैं। गंदगी इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, सो पोछा लगाना इनकी पार्ट टाइम हॉबी है। और ये जो लाउंज में सोफ़े पर अफराद बैठे हैं, इनमें से दाएं हाथ पर चैनल सर्चिंग करते हुए मौसूफ वड़ाइच साहब के वली अहद और सबसे बड़े साहबजादे आफाक वड़ाइच हैं। इनके साथ ही ये जो केमिस्ट्री की किताब मुंह में घुसेड़े रट्टा लगाने में मसरूफ़ हैं, ये सबसे छोटे मियाँ यानी सबसे छोटे साहबजादे आसिम वड़ाइच हैं। और ये जो दूसरे सोफ़े पर बैठे हुए मुसलसल मैगज़ीन को खंगार रहे हैं, ये हैं कासिम वड़ाइच। नहायत मुँह फट वाक़या हुए हैं मौसूफ। अरे अरे, ज़रा देखकर, कोई डंडा लेकर आ रहा है। डरे नहीं, अरे भाई जाले उतारने हैं, इस डंडे से आपको थोड़ा ही मारना है। लेकिन ये हैं कौन? हाँ, अब समझ आई आपके हैरानी की वजह। उमैर साहब इतने अच्छे नहीं कि एक वक्त में 2 काम करें। भाई ये तो उज़ैर साहब हैं, उमैर के जुड़वा भाई, सिर्फ चंद मिनट छोटे हैं उमैर साहब से। सो इनका 5वां नंबर है। शक्लन भी जुड़वा और आदतन भी जुड़वा। हद से ज़्यादा शैतानी दिमाग रखते हैं ये दोनों भाई। और कासिम से इन दोनों की नहीं बनती, क्योंकि कासिम साहब को तो मर्ज़ लाहक है हर रात 20 चौराहे पर फोड़ने का। तो भला ऐसे बंदे के साथ इनका गुजारा कैसे हो सकता है? घसड़ घसड़ सड़प घसड़। अरे ये तो देखिए भला, ये कौन है? कमीज़ धोती के साथ हवाई चप्पल पहने हुए, एक बाजू में अचार वाला मर्तबान ऐसे जकड़े हुए जैसे ज़रा सी गिरफ्ट ढीली हुई तो मर्तबान साहब छलांग लगाकर ये जा वो जा हो जाएंगे, और दूसरे हाथ से अपनी धोती को संभालने की कोशिश में मसरूफ़। ओहो, गलत मत सोचिए, बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार। ये हैं इस घर के सरबराह चौधरी शेराज वड़ाइच। अरे आप तो बेहोश होने लग गए। ये तो भाई ऐसे ही हैं। ये तो थे इस घर के जुमला अफराद। सिनफ़े नाजुक के नाम पर इस घर में चंद माह पहले एक अदद बुआ रहती थीं, मगर फिर इनका इंतकाल हो गया और ये घर सिनफ़े नाजुक से महरूम हो गया। चौधरी साहब की बेगम तो आसिम की पैदाइश पर ही इंतकाल कर गई थीं। सो अब इस घर का सिनफ़े नाजुक से ताल्लुक़ सिर्फ नाम की हद तक था, यानी कसरे लैला। आज एतवार था, इसलिए ये सब इस हुलियों में नज़र आ रहे थे, वरना चौधरी शेराज साहब इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन और आफाक में इनका हाथ बटाता है, जबकि शहरयार एक ज़हीन इंजीनियर है। अलबत्ता ये जहानत और काबिलियत सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही है, वरना घर के कामकाज में खासा फूहड़ किस्म का मर्द है।
فہد وڑائچ ایک قابل ڈاکٹر ہے اور شہر کے مشہور اسپتال سے وابستہ ہے، خاصے صلح جو قسم کے ہیں، مگر ان کی ایک خامی ان کی سب خوبیوں پر بھاری ہے، وہ یہ کہ موصوف ڈاکٹر تو بن گئے مگر بلا کے بھلکڑ ہیں، اور ان کی اس عادت سے وہ خود بھی عاجز ہیں اور دوسروں کو بھی عاجز کیے رکھتے ہیں۔ عمیر اور عزیر دونوں MBA کے فائنل ایئر کے نہایت ذہین طالب علم ہیں۔ قاسم شہریار کے نقش قدم پر چلتا ہوا اب انجینئرنگ کے پہلے سال میں تھا، جبکہ عاصم اپنے فہد بھائی کو آئیڈیلائز کرتا ہوا پری میڈیکل فرسٹ ایئر میں تھا۔ شیراز صاحب نے ان سب لڑکوں کو حقیقتاً ماں بن کر پالا، صبح صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانا، لنچ بنا کر بیگ میں ڈالنا، قاسم اور عاصم کو اسکول کے لیے تیار کرنا، پھر رات کا کھانا تیار کرنا، ان لوگوں کو ہوم ورک کروانا، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھگتانا۔ غرض یہ کہ شیراز صاحب حقیقتاً بہت ٹف اینڈ ٹائٹ زندگی گزاری تھی۔ ملازم رکھنا وہ افورڈ تو کر سکتے تھے، مگر کوئی ٹکے بھی تو صحیح۔ ان لڑکوں کے بیچ گھن چکر بن کر ہر نوکر ایک ماہ بھی وہ مشکل گزار پاتا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ اگر ایک کو چائے چاہیے تو دوسرے کو کافی، تیسرے کو جوس، چوتھے کو دودھ، پانچویں کو کچھ اور ملازم بیچارہ تو چکرا کر رہ جاتا۔ پھر کچھ ماہ پہلے شیراز ایک بوڑھی عورت کو نہ جانے کہاں سے لے آئے تو آہستہ آہستہ گھر کا نظام درست ہونے لگا۔ لڑکے بھی بوا کے ساتھ مانوس ہو گئے، اب ہر کام وقت پر ہونے لگا تھا، سب کو اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں آرام سے ملنے لگیں۔ اگر بوا ان کا خیال رکھتی تھیں تو وہ سب بھی بوا کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی ضروریات، ان کی ادویات اور ان کا ریگولر چیک اپ۔ غرض کہ بوا کی حیثیت اس گھر کے فرد کی سی تھی، مگر یہ پورا من دور بھی بہت مختصر ٹھہرا۔ بوا کے انتقال کی وجہ سے قصر لیلہ کا نظام ایک دفعہ پھر درہم برہم ہو گیا۔ پہلے پہل تو سب نے بڑھ چڑھ کر کاموں میں دلچسپی لی، مگر جب مستقل طور پر کام سب کے ذمہ لگ گئے تو وہ جھنجھلا اٹھے۔ شیراز صاحب نے بھی اب پورا گھر ان کے حوالے کر دیا تھا۔ او یار، خدا کے لیے کسی ایک چینل پر لگا رہنے دے۔ فہد نے شہریار کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کی، مگر وہ بھی سنبھل کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تو خارش ہوتی رہتی ہے، آفاق نے بیزاری سے کہا۔ پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا ہوا تھا اور ریموٹ شہریار کے ہاتھ میں تھا۔ اشتہارات کے دوران وہ چینل تبدیل کر دیتا اور سب بدمزہ ہو جاتے۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے۔ شیراز صاحب اپنے کسی کام سے گئے ہوئے تھے، جبکہ عمیر ابھی باہر گیا تھا اور عاصم اکیڈمی میں تھا۔ تم لوگ اپنی چونچیں بند کرو گے یا میں ٹی وی بند کر دوں؟ آخرکار آفاق کو بڑے بھائی والا کردار ادا کرنا پڑا۔ ایکسکیوز می۔ اس صدا پر سب کی نظریں اور گردنیں مشینی انداز میں گھومی۔ ٹی وی لانچ کے آخری سرے پر پورے اعتماد سے کھڑی سیلز گرلز، وہ میچ بھول گئے۔ جی فرمائیے۔ باقی سب کا سکتے سے نکلنے کا ابھی کوئی امکان نہ تھا، سو آفاق کو ہی پہل کرنی پڑی۔ آئی ایم سوری، وہ گیٹ کھلا تھا تو میں اندر آ گئی۔ میں پنک روز کمپنی کی طرف سے آئی ہوں۔ ہماری لپسٹک، آئی شیڈو، وہ اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے مختلف پروڈکٹس کے نام گنوانے لگی۔ مس، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آئیں بیٹھے نا۔ عزیر نے فوراً اپنی جگہ خالی کی تو سیلز گرل ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گئی۔ کائنڈلی آپ اپنے گھر کی خواتین۔ ارے آپ پہلے بیٹھے تو صحیح۔ آفاق کے گھورنے کے باوجود عزیر نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کر دی، لیکن وہ بیچاری گھبرائی۔ ارے لیکن چھوڑیں، بیٹھیں پلیز پلیز۔ شہریار نے بھی اصرار کیا تو وہ بیٹھ گئی، مگر اس کی چھٹی حس جاگ اٹھی تھی۔ اس نے اپنا بیگ سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا۔ جی تو مس، کھولیں اپنی پٹاری۔ فہد نے جھانک کر اس کے بیگ میں دیکھا، لیکن یہ تو... اس نے ایک دفعہ پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن قاسم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک تو آپ لیکن کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں، دیکھیں پلیز، آپ پہلے گھر کی لیڈیز کو... وہ پھر بولی، ارے گولی ماریں لیڈیز کو، پہلے جینٹس کو تو نپٹا لیں۔ شہریار اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا، پلیز آپ گھر کی لیڈیز کو بلوائیں گے یا میں جاؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ لیکن یہاں تو کوئی لیڈی ہے ہی نہیں سوائے آپ کے۔ شہریار نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ رنگت تو پہلے ہی اڑی ہوئی تھی، اب تو چہرے کی ہوائیاں بھی اڑنے لگیں۔ مطلب بالکل وہی ہے جو آپ نے سمجھا ہے، عزیر نے اس کے تاثرات سے لطف اٹھاتے ہوئے کہا تو بجلی کی تیزی سے اٹھی اور بھاگی، مگر شومئی قسمت اندر آتے عمیر سے بری طرح ٹکرا گئی۔ سر تو چکرایا ہوا تھا ہی، لیکن عمیر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ ابھی تو وہ وہاں تھا، اندر تو یہاں کیسے؟ بھوت بنگلہ۔ وہ اپنے اڑے ہوئے حواسوں کو قابو کیا اور پوری رفتار سے عمیر کے پاؤں کو کچلتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ عمیر جو ابھی ٹکر سے ہی سنبھل نہ پایا تھا، پاؤں پر ہونے والے ستم نے اسے ایک ٹانگ پر ناچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کون تھی؟ بالآخر اپنا بریک ڈاؤن روک کر اس نے پوچھا۔ سیلز گرل، قاسم نے جواب دیا۔ وہ سب بھی اس کے اس طرح اٹھ کر بھاگنے پر حیران تھے، لیکن یہ اس طرح کیوں بھاگی تھی؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کا معائنہ کرنے لگا۔ پتہ نہیں، شاید... فہد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس لڑکی کا گھبرایا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ ارے یہ اس کا بیگ تو یہیں رہ گیا، شہریار نے کہا تو سب کی نظریں اس طرف گئیں۔ صوفے کے پاس نیچے کارپٹ پر ایک چھوٹا سا بیگ پڑا تھا، شاید بھاگتے ہوئے وہ اسے اٹھانا بھول گئی تھی۔ ہاں جلدی سے کھول کر دیکھو، کہیں کوئی بم نہ ہو۔
कासिम छलांग लगाकर दूर हट गया। ओहो, इतने से बैग में क्या बम होता है? आफाक ने कहा। वैसे खोल कर तो देखो, शायद कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह हो। वापस कराना, शहरियार कहकर मैच की तरफ मुतवज्जा हो गया। फहद ने बैग खोलकर देखा। आधा बर्गर, एक पानी की बोतल, 130 रुपये और आईडी कार्ड के अलावा इस बैग से कोई काबिल ज़िक्र चीज़ बरामद नहीं हुई। आईडी कार्ड पर जो पता लिखा था, इस जगह का नाम तो इसने सुना हुआ था, मगर कभी वहाँ गया नहीं था। चलो अस्पताल से वापसी पर चला जाऊँगा, इसने सोचा और फिर मैच की तरफ मुतवज्जा हो गया। जूता टूटने वाला था। पाँव पर जूते की गिरफ्त ढीली होती जा रही थी, सो वो अब पाँव घसीट कर चल रही थी ताकि किसी तरह घर पहुंच जाए। मगर घर पहुंचकर क्या होना था? कल फिर इस जूते के साथ ही से निकलना था काम के लिए। घर का ख्याल आते ही इसकी मध्यम रफ्तार और सुस्त हो गई। इससे पीछे आने वाले लोग कब के इससे आगे निकल गए थे, मगर वो, हाँ, ऐसा ही तो ज़िंदगी में इसके साथ हुआ था। अम्मा की वफ़ात के बाद जब अब्बा ने दूसरी शादी की तो वो भी ज़िंदगी दौड़ में इसी तरह पीछे रह गई। सुतेली माँ ने नहायत ईमानदारी से अपना सुतेलापन दिखाया। अब्बा के होते हुए इसने 10 जमातें पास कर ली, मगर जब वो फर्स्ट ईयर में थी तब अब्बा ने आंखें बंद कर ली और अब्बा के होने से वाहिद अय्याशी जो वो कर रही थी वो भी बंद हो गई। तेरा बाप कोई लंबी चौड़ी जायदाद नहीं छोड़ कर गया जो तेरे शौक पूरे करूं? आराम से बैठ घर। वो पहली दफ़ा इसके एहतजाज किया तो जो इसे बहुत महंगा पड़ा। नीलो नील जिस्म के साथ सख्त सर्दी में वो रात इसने अपने घर के बाहर अम्मा की मिन्नतें करते हुए गुजारी। सुबह मोहल्ले वालों के समझाने पर वो बड़ी मुश्किलों से इसे घर पर रखने पर राज़ी हुई। अम्मा का मिजाज पल में तोला पल में माशा जैसा था। कुछ अरसे बाद वो इसे घर में बैठकर मुफ्त रोटियां तोड़ने के ताने देने लगी। ना तालीम थी, ना ही कोई हुनर। वो करती तो क्या करती। इसने अपना मसला एक पड़ोसन खाला के सामने पेश किया तो इनके तवसत से इसे एक जगह सेल्स गर्ल्स की नौकरी मिल गई। वो कभी घर से निकली ही नहीं थी। इसके लिए यूँ घर घर फिरना और चीज़ें फ़रोख्त करना इंतहाई तकलीफ दा अमल था, मगर ज़िंदगी भी तो गुजारना थी ना। एक साथी वर्कर के मशवरे पर इसने पहले एफए और फिर बीए का इम्तिहान भी दे दिया। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द इस नौकरी से छुटकारा पाकर कोई काबिल इज़्ज़त नौकरी हासिल करे। फिलहाल वो रिज़ल्ट के इंतज़ार में थी। आज जो वाक़या हुआ था, इसने तो इसके पाँव तले से ज़मीन खींच ली थी। अगर ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो इसके पीछे कौन था जो इसे ढूंढता? और अम्मा ने तो सबसे पहले इसे घर से बेदखल करना था। ये सोच ही इस पर कपी तारी कर देती थी और इसका पर्स भी वहीं रह गया था। महीने के आखिरी तारीखें थीं और इसके बैग में अगले 6 दिन के लंच के पैसे और बस का किराया था। घर की चौखट पार करते ही इसकी नज़र सादिया पर पड़ी। वो भी इसे देख चुकी थी। अरे आपी, आज आप जल्दी आ गई। सुतेले रिश्तों में सिर्फ सादिया के दम से ही अपनायत का एहसास था, वरना अम्मा के 5 बच्चे सिर्फ नाम के इसके बहन भाई थे। आप बैठें, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो किचन की चार लपकी। हाँ हाँ, पिलाओ पानी, हलजूत कर आ रही है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारी करके आती है मोहतरमा। अम्मा की तेज़ आवाज़ अंदर के कमरे से आई और वो दिन भर की थकन फिर से इस पर गालिब आ गई। एक नज़र इसने अपने टूटे हुए जूते पर डाली और आंसू चुपके से इसकी चादर में गुम हो गया। बचपन से ही इन दोनों ने मोहल्ले वालों के नाक में दम कर रखा था। जुड़वा होने का वो भरपूर फ़ायदा उठाते थे। स्कूल में भी वो किसी पल चैन से नहीं रहते। क्लास फेलोज़ तो क्लास फेलोज़, इन्होंने तो टीचर्स को भी नहीं छोड़ा था। हम शक्ल होने की उन्होंने बहुत जायज़ और नाजायज़ फ़ायदे उठाए। पर्चे के दौरान वो दोनों अपनी अपनी सीटों से उठे, पानी पिया, वापस जाकर बैठ गए। बज़ाहिर कुछ भी नहीं हुआ, मगर रिज़ल्ट दोनों के एक जैसा ही आया। दोनों ने अपनी जमात में अव्वल पोजीशन हासिल की। 7वीं क्लास तक तो यही होता रहा, मगर 7वीं जमात में एक नए सर ने इन्हें पकड़ लिया। हुआ कुछ यूँ कि वो पिछले 3 पेपर्स में इनका ये तमाशा देखते रहे थे कि दोनों ही इकट्ठे उठते, कभी पानी पीने के बहाने, कभी कुछ पूछने के लिए, या फिर कभी किसी वजह से, और फिर वापस अपनी अपनी जगह पर चले जाते। इन्हें किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, लिहाजा चौथे पेपर वाले दिन उन्होंने पेपर पर दस्तखत करते हुए एक लाइन अपने पेन से एक की शर्ट पर लगा दी। जैसे ही हस्बे साबिक दोनों अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दोनों ने उठकर पानी पिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सर एक के पीछे जाकर खड़े हो गए। अलबत्ता इनके चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट थी। उमैर बेटा, आप गलती से उज़ैर की जगह पर बैठ गए हैं। वो पहले तो बुखलाया, फिर एतमाद से बोला, सर आपको गलत फहमी हुई है, मैं उज़ैर ही हूँ। वो मुस्कुराया। बेटा गलत फहमी मुझे नहीं, आपको हुई है। ये निशान देखे ज़रा, मैंने ये उमैर की शर्ट पर लगाया था। उन्होंने इसके कंधे पर लगा हुआ निशान दिखाया। लेकिन सर, इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कोई बहाना ही जहन में नहीं आया। सर ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। प्रिंसिपल साहब ने शहराज साहब को बुलवाया और इन दोनों को वार्निंग दी। शहराज साहब वहाँ से चुपचाप उठ गए, मगर घर आकर वो पहली दफ़ा इन दोनों पर बरसे और इनसे बातचीत बंद कर दी। सॉरी डैड, रात गए वो शहराज साहब के कमरे में थे। शहराज साहब अभी तक जाग रहे थे। वो दोनों सर झुकाए इनके सामने खड़े हो गए। तुम लोगों को सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है? इनका लहजा संजीदा और सर्द था।
बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, शायद मेरी तरबियत में ही कुछ कमी थी। मैं तुम लोगों को वैसी तवज्जो ना दे सका जैसी मुझे देनी चाहिए थी। हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस सब के लिए वेरी वेरी सॉरी बेटा। उन्होंने ग्लासेस उतार कर टेबल पर रखे और आंखें मूंद ली। ये इनका इंतहाई नाराज़गी का अंदाज था। सॉरी डैड, प्लीज़ इस दफ़ा माफ़ कर दें, प्लीज़ डैड। वो दोनों इकट्ठे घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने एक नज़र बेटे को देखा, जिनकी शक्लों से ही नदामत जाहिर हो रही थी। ओके, बट दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, अंडरस्टैंड। इसके बाद उन्होंने ऐसी तमाम शरारतें बंद कर दी जो इनके नज़दीक इन्हें या किसी और को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकती थी, मगर दूसरों को चकरा कर रख देने वाली शरारतें जारी रखीं। यूनिवर्सिटी के पहले साल तो उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट का जीना हराम कर रखा था। क्या क्लास फेलोज़ और क्या सीनियर्स, सभी इनकी शरारतों का शिकार बने थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको इल्म हो गया। लेकिन फिर नए आने वालों की सख्ती आ गई। वो दोनों ज़्यादातर एक जैसी ड्रेसिंग करते। उमैर किसी जूनियर को नोट्स पकड़ा कर जाता, उज़ैर जाकर ले आता। उमैर वापस जाकर तलब करता जो जूनियर्स की हालत देखने वाली होती। कई दफ़ा ऐसा होता कि कोई इनसे रास्ता पूछता तो एक पहले ही इस जगह पर मौजूद होता। रास्ता पूछकर जाने वाला बेचारा हैरान परेशान रह जाता। एक्सक्यूज़ मी, उमैर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हर नए चेहरे पर तबसरा कर रहा था जब एक लड़की ने इसे मतवज्जा किया। जी फरमाइए, उमैर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, जबकि इसके दोस्तों ने आंखें घुमाई। वो मुझे लाइब्रेरी कहाँ है? वो यकीनन नहीं थी, मगर इसके चेहरे पर ज़रा भी घबराहट नहीं थी। काइंडली आप मुझे गाइड कर सकते हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं। इसने मुस्कुराहट दबा ली, क्योंकि उज़ैर लाइब्रेरी ही गया हुआ था। इसने इत्मीनान से रास्ता बढ़ाया। सो नाइस ऑफ यू, इसने मुस्कुरा कर कहा और चली गई। उमैर मैसेज करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उज़ैर इसके सर पर मौजूद था। ओए, कौन सा रास्ता समझाया है इसे? आलिमे वाला का? लाइब्रेरी तो वो पहुंची ही नहीं, बल्कि इसके हुलिये की कोई भी लड़की नहीं आई वहाँ। अच्छा, उमैर को मायूसी हुई। समझाया तो सही था, चलो खैर है, बचत हो गई बेचारी की। उज़ैर पाँव पटकता हुआ वापस चल पड़ा। इतने अहम नोट्स बना रहा था, मगर उमैर के मैसेज की वजह से छोड़ने पड़े। सुनिए, वो भी लाइब्रेरी पहुंचा ही था कि एक लड़की ने इसे रोका। जी, इसने झुंझला कर जवाब दिया। वो कुछ झिझक सी गई, होंठ काटते हुए उज़ैर की तरफ देखा। मार्केटिंग की क्लास किस तरफ होगी? मेरे सर पर। इसका दिल चाहा कह दे, मगर शराफत से इसे बता दिया, क्योंकि ये इसका अपना ही डिपार्टमेंट था। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर इसे कुछ ख्याल आया तो इसने उमैर को मैसेज कर दिया और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। उज़ैर जल्दी फारिग होकर वापस आ गया था। अब आराम से टीवी के आगे बैठा हुआ था। उमैर आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। तुम बदतमीज़ इंसान! गुस्से की वजह से इससे बोला नहीं जा रहा था। उज़ैर ने इत्मीनान से इसे देखा और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया। क्या हुआ है? इसके इत्मीनान को देखकर उमैर को तो आग ही लग गई। पागल समझा हुआ है मुझे? उल्लू का पट्टा हूँ? गधा हूँ मैं? जो भी समझ लो, अब मैं तो कुछ नहीं कह रहा ना। वो मुस्कुराया और फिर टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुमने कहा था कि वो लड़की हमारे डिपार्टमेंट की तरफ आ रही है। वो कमर पर हाथ टिकाकर इसके ऐन सामने खड़ा हो गया। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोला तुमने? मैंने झूठ नहीं बोला, वो सच में मुझसे पूछ कर गई थी। हो सकता है रास्ता समझ ना आया हो। तुमने बदला लिया है ना मुझसे? उमैर को यकीन नहीं आया। किस बात का? उज़ैर ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। जो लड़की मैंने तुम्हारी तरफ भेजी थी वो भी तुम तक नहीं पहुंची, इसलिए। इसने मशकूक नज़रों से उज़ैर को घूरा। उज़ैर सर पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। नहीं भाई, मैंने बदला नहीं लिया। वाकई एक पर्पल और वाइट कपड़ों वाली लड़की ने मुझसे हमारे डिपार्टमेंट का पूछा था। हैरत है, तो फिर वो मुझे नज़र क्यों नहीं आई? उमैर हैरान परेशान था। आज वो अस्पताल से जल्दी फारिग हो गया था तो इसे ख्याल आया कि इसने इस दिन वाली सेल्स गर्ल्स की चीज़ें वापस करनी हैं। ओ शिट, इसने अपने माथे पर हाथ मारा। हो सकता है इसे इन चीज़ों की ज़रूरत हो और मैं लेकर बैठा हूँ। इसने गाड़ी में ही बैग रखा हुआ था ताकि जब भी वक्त मिले वो इसे लौटा सके। इसने हाथ बढ़ाकर पिछली सीट से बैग उठाया और इसका आईडी कार्ड निकाल कर एड्रेस देखने लगा। इस इलाके का इसने नाम ही सुना था, काफ़ी गुंजान आबाद इलाका था। इसे ड्राइविंग में मुश्किल पेश आ रही थी। कई दफ़ा इसका दिल चाहा कि भाड़ में जाए इसकी चीज़ें, मगर इसकी फितरत ने इसे ऐसा करने नहीं दिया। आखिरकार रास्ता पूछ कर वो इस मोहल्ले तक तो पहुंच गया, मगर घर ढूंढने में इसे अभी भी दुश्वारी का सामना था। गाड़ी इसे काफ़ी दूर ही रोकनी पड़ी। जहाँ वो जिससे भी सबा का घर पहुँचता वो इसको 1 मिनट के लिए सर से पाँव तक घूरता और आगे बढ़ जाता। बिल आखिर इसे मतलूबा मकान मिल ही गया। वो दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ 15-16 साल एक लड़का खड़ा था। फ़हद ने इससे पूछा, मिस सबा यहीं रहती है? लड़के ने इस बात में सर हिलाया और फिर अजीब सी नज़रों से इसका जायज़ा लेने लगा। फ़हद को उलझन महसूस हुई। इसने फिर कहा, मुझे मिस सबा से मिलना है। लड़का अंदर चला गया। इसे गए अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि फ़हद को घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। अभी वो इस पर गौर ही कर रहा था कि अचानक इसी घर के दरवाजे से एक औरत ने एक लड़की को बुरी तरह धक्का देकर बाहर फेंका। वो लड़की लड़खड़ाते हुए फ़हद के कदमों में आ गिरी। फ़हद घबरा कर एक कदम पीछे हटा।
اس نے عورت کی طرف دیکھا۔ وہ عورت اس لڑکی کو بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ گالیوں اور کوسنوں کا ایک طوفان تھا جو برس رہا تھا۔ اسی دوران اس کی آوازیں سن کر محلے کے کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ان میں سے ہر عمر کے مرد اور عورتیں شامل تھے۔ فہد جھکا۔ اس نے لڑکی کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا۔ وہ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ گرنے سے اس کی پیشانی زخمی ہو گئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ فہد اسے پہچان گیا۔ وہ صبا تھی۔ اس کے جسم پر مزید کئی چوٹوں کے نشان بھی تھے۔ اس عورت نے اسے دھکا دینے سے پہلے غالباً اس پر خاصا تشدد بھی کیا تھا۔ بے غیرت، بے حیا، تو اسی کے لیے میرے بھائی سے شادی نہیں کر رہی تھی۔ عورت نے دانت پیس کر فہد کی طرف اشارہ کیا۔ فہد بوکھلا گیا۔ وہ ابھی تک صبا کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹائے۔ مجمع عجیب سی نظروں سے فہد کو دیکھ رہا تھا۔ فہد کچھ ملامتی آوازیں بھی سنائی دی۔ صورت سے تو بڑا شریف دکھائی دیتا ہے۔ فہد کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے مجمع اور پھر اس عورت کی طرف دیکھا۔ جا لے جا اپنی اس سگی کو، میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس عورت نے صبا کو دھکا دیا اور گھر کا دروازہ بند کرنے لگی۔ صبا بجلی کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ خدا کے لیے اماں ایسا نہ کر، مجھ پر رحم کر اماں، اماں مجھے نہ نکالو۔ وہ اس عورت کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، مگر اس عورت نے اسے پھر اتنی زور سے دھکا دیا کہ اس کا سر دروازے کے چوکھٹ سے ٹکرایا اور وہ ماتھے پر ایک کٹ لگ گیا۔ وہ چکرا کر گری اور ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ پرے مر! اس نے ایک موٹی سی گالی دے کر اس عورت نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ فہد کی برداشت اتنی ہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کی آواز پر سب سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس عورت کا ہاتھ بھی رک گیا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی یہ آوارہ بدچلن کہیں نہ کہیں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ اب دیکھ لیا نا سب نے اپنی آنکھوں سے، آ گیا ہے اس کا سگا۔ وہ عورت تقریر کرنے والے انداز میں پورے مجمع سے خطاب فرما رہی تھی۔ فہد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ محترمہ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ فہد کا غصے سے برا حال تھا۔ خواہ یہ عورت صبا کو اس کے ساتھ نتھی کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر صبا کو دیکھا۔ میری برداشت ختم ہو جائے گی۔ برداشت تو میری ختم ہو چکی ہے، لے جاؤ اب اس کو۔ اس مرتبہ موٹی سی ایک اور گالی اس لڑکی کا نصیب تھی۔ بس، فہد زور سے چلایا، خبردار! ایک اور لفظ بھی کہا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا تو عورت جو پہلے اس کے حلیے سے معروف تھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ بڑبڑاتے ہوئے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اور تم لوگ صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ کوئی روکتا کیوں نہیں انہیں؟ انسانیت نام کی کوئی چیز ہے تم لوگوں میں یا نہیں؟ لیکن نہیں، تم لوگ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو، بے حس۔ اس نے مڑ کر پورے مجمع کو لتاڑا تو لوگ الٹا اس پر چڑھ دوڑے۔ تم اس طرح ایک لڑکی کی عزت سے نہیں کھیل سکتے، ایک بزرگ گرجے۔ اگر جان عزیز ہے تو اس سے ابھی نکاح کر لو۔ فہد بکلا گیا۔ عجیب جاہل لوگ تھے، کوئی اسے سننے کو تیار نہیں تھا۔ جی؟ اس نے بے بس سی نظر بے ہوش پڑی صبا پر ڈالی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو ان کی غلط فہمی دور کرتی۔ ہاں، تم سمجھتے ہو اس لڑکی کا کوئی نہیں تو تم جو چاہے کر سکتے ہو، نکاح کرو۔ نکاح تو تمہیں ابھی اور اسی وقت کرنا ہوگا۔ ایک اور آواز آئی، مگر میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ اس نے کمزور سی صدائے احتجاج بلند کی۔ جانتے نہیں تو اس کے گھر کیوں آئے ہو؟ میں نے تجھے خود اس کے دروازے پر کھڑا دیکھا ہے، بول کیوں آیا؟ ایک جوشیلے نوجوان نے فہد کو کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو فہد کے ہاتھوں سے صبا کا والیٹ گر گیا۔ گرنے کے ساتھ ہی والیٹ کھل گیا اور صبا کا شناختی کارڈ باہر جھانکنے لگا۔ اب یہ فہد کی بدقسمتی ہی تھی کہ شناختی کارڈ کا جو حصہ باہر آیا اس پر صبا کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ نوجوان نے فہد کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس نے جھک کر شناختی کارڈ اٹھایا اور صبا کی تصویر اس کی آنکھوں کے آگے لہرا کر طنزیہ انداز میں بولا، اب بھی کہو گے اسے نہیں جانتے؟ میں یہی تو واپس کرنے آیا تھا۔ فہد ہکلانے لگا۔ اور یہ تیرے پاس جادو سے چل کر پہنچا؟ نوجوان نے پھر شناختی کارڈ لہرایا۔ اب شرافت سے نکاح کر لے ورنہ اپنے قدموں پر چل کر جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ فہد کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ نکاح کے انتظامات ہونے لگے۔ اسی دوران صبا کو ہوش آ گیا، مگر کسی نے اس کا احتجاج نہیں سنا۔ دونوں کو نکاح کرنا پڑا۔ صرف 3 گھنٹے گزرے تھے اور اس کی زندگی نے کیسا پلٹا کھایا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کے حالات اس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ صبا سے نکاح تو اس نے کر لیا، مگر اس کے آگے اس سے سوچا نہیں تھا۔ آتے وقت وہ اکیلا تھا اور جاتے وقت اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو رخ موڑے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ گاڑی میں سفر کرتے یہ وجود کسی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں؟ وہ 2 اجنبیوں کی طرح تھے۔ وہ اسے لے کر سیدھا ایک پرائیویٹ اسپتال میں گیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ صبا نے پوچھا، اور یہ پہلی بات تھی جو اس نے کی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے رک گیا، پھر دوسری طرف سے آ کر اسے سہارا دے کر اتارتے ہوئے بولا، کیونکہ محترمہ فی الحال آپ کے لیے یہی جگہ سوٹیبل ہے، اس کے بعد کہیں اور کا سوچیں گے۔ آخر میں اس کا لہجہ خود بخود شریر ہو گیا، جس پر وہ خود بھی حیران تھا۔ اس پرائیویٹ اسپتال میں اس کا ڈاکٹر ہونا کام آیا، ورنہ صبا کو جتنی چوٹیں آئی تھیں اچھا خاصا پولیس کیس بن
سکتا تھا۔ اس سے اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جب قاسم کی کال آئی، بھائی آپ کہاں ہیں؟ اور آپ کہاں ہیں کے جواب نے اسے پریشان کر دیا۔ فوری طور پر اس نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ اس وقت کسی دوست کے ساتھ ہے، مگر اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے سامنے تھا۔ صبا کی صورت میں وہ پریشانی کے عالم میں روم میں ٹہلنے لگا۔ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں جی؟ صبا جو کافی دیر سے اسے ٹہلتا ہوا دیکھ رہی تھی پوچھی بیٹھی۔ وہ چونکا۔ نہیں تو ہاں وہ نہیں، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ صبا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اصل میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ میرے بارے میں تو تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ ہم لوگ 7 بھائی ہیں۔ ہماری ماما کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا اور ڈیڈ نے ہمیں ماں بن کر پالا ہے۔ ماشاءاللہ ہم سب بھائی ان کی وجہ سے اپنی اپنی فیلڈز میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں۔ ہم سب بھائی کوئی نہ کوئی کام بھی ان کے علم میں لائے بغیر نہیں کرتے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور کجایا یہ کہ شادی ہی کر لیں۔ اس نے اپنی پریشانی بتا دی۔ پھر اب صبا نے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے پیشانی مسلی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تو فہد سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے کسی دارالمان چھوڑ آئیں۔ ابھی تو کسی کو معلوم نہیں اور کسی کو معلوم ہوگا بھی نہیں۔ وہ رک کر نظریں جھکا کر اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ جسٹ اے منٹ، فہد نے اسے ٹوکا۔ پلیز اپنے ذہن سے یہ خیال تو نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب تم کو میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حل ہے تو بتاؤ۔ فہد اس کی بات کو پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس امیر زادے نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، اور وہ بھی بخوشی۔ اس لیے اس نے ایسا مشورہ دیا تھا، مگر فہد کے جواب نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ کیا دنیا میں ابھی بھی اپنی بات نبھانے والے لوگ ہیں؟ ہیلو مسز، مانا کہ میں ہینڈسم ہوں، مگر اتنا ہوں کہ میری مسز ہی مجھے دیکھ کر کھو جائیں، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ فہد نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ اس کی بات پر صبا جھیم گئی۔ اوکے مسز، پھر کل ملتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 دن رہ گئے ہیں رمضان آنے میں اور ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، عمیر نے کہا۔ اس وقت وہ لاؤنج میں تھے۔ عمیر پیاز کاٹ رہا تھا، آفاق لہسن چھیل رہا تھا، جبکہ شہریار آلو چھیل رہا تھا۔ اس رمضان کی کون سی تیاری کی جاتی ہے؟ تیاری تو عید کی ہوتی ہے، عزیر نے حیرت سے کہا۔ سب لوگ کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ کی مانند عمیر نے اپنا سوال دہرایا، مگر ذرا گھما کر، ساتھ ہی اپنی آنکھیں صاف کیں۔ او میرے بھائی، کون سی تیاری کرنی ہے تجھے رمضان کی؟ شہریار نے اکتا کر پوچھا۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فہد لاؤنج میں داخل ہوا تو تینوں اسے گھور کر رہ گئے۔ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ اور تو جلدی فری ہونا تھا نا تمہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ ایک کام نکل آیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی، اس نے جواب دیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ تمہیں یاد ہے نا کہ آج سالن بنانے کی باری تمہاری ہے؟ آفاق نے پوچھا۔ او میں بھول گیا تھا، سو سوری۔ اب جا کر اس نے دیکھا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اسے پیاز کی جلن آنکھوں میں محسوس ہوئی۔ قاسم نے تمہیں کال بھی کی تھی، عمیر نے کہا۔ ہاں آئی تھی کال۔ یار یہ پیاز تو کچن میں ہی کاٹا کرو، فہد نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو جا کر خود کاٹ لو نا، اس نے فوری چھری رکھ دی تو فہد نے منہ بنا لیا۔ میں جب بھی رمضان کی تیاری کی بات کرتا ہوں ہمیشہ سب موضوع چینج کر دیتے ہیں، عمیر نے دہائی دی۔ او یار کون سی تیاری کی بات کر رہے ہو رمضان کی؟ کیا تیاری کرنی ہے، کس قسم کی؟ فہد نے پوچھا۔ بھائی جیسے سب کرتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، کچھ چیزیں بنا کر فریز کرتے ہیں تاکہ رمضان کے ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزار سکیں۔ ان سب بھائیوں کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی روزہ خور نہیں تھا۔ عاصم اور شہریار تھوڑا نخرے کرتے مگر روزے چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ اچانک تمہیں کہاں سے ایسا خیال آیا؟ عزیر سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ میں اس دن حماد کے گھر گیا تھا تو اس کی امی کہہ رہی تھیں، اس نے بتایا۔ اوہ تو تمہیں وہاں سے یہ خیال آیا؟ اچھا تو وہ کیا کیا بنا کر فریز کر رہی ہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ سموسے، کباب اور بھی بہت کچھ۔ وہ سب سوچنے لگے، جبکہ فہد آلو لہسن اور پیاز اٹھا کر کچن کی طرف چلا گیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں، آفاق نے بولنے میں پہل کی۔ کل تو چھٹی ہی ہے اور پرسوں خود چھٹی کرتے ہیں، اور ان 2 دنوں میں ہم سے جو تیاری ہو سکے گی وہ کرتے ہیں۔ عزیر نے بھی بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ اگلے دن عمیر اور شہریار بازار گئے رمضان کی خریداری کے لیے۔ ان کے پیچھے باقی بھائیوں نے مل کر گھر کی صفائی ستھرائی اور دھلائی کی۔ پورے قصر لیلہ کی تفصیلی صفائی کی گئی۔ شیراز صاحب اپنے بیٹوں کا جوش و خروش دیکھ کر خوش تھے اور بس ساتھ بھر ان کی مدد اور بھرپور حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے۔ 5-6 گھنٹے لگا کر شہریار اور عمیر واپس آئے تو لدے پدے تھے۔ اف، میرا خیال ہے کہ اب کھانا پکانے والا کام کل پر چھوڑ دیا جائے، عمیر نے کہا۔ وہ سب اب فریش ہو کر شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فہد نے تائید کی۔ بس کل صرف کچن کا کام ہی ہوگا، سب مل کر کریں گے تو جلدی ختم ہو جائے گا۔ یار قسم سے یہ زنانہ قسم کے کام کر کر کے تنگ آ گیا ہوں میں، شہریار نے منہ بنایا۔ سچی یہ عورتوں والے کام کر کے میں خود کو عورت سمجھنے لگا ہوں۔ اور اس وقت فہد کو یاد آیا کہ ایک قدر لڑکی
کو وہ بھی اسپتال چھوڑ کر آیا ہوا ہے جسے وہ کل شام سے بھولا ہوا تھا۔ بھائی املی والی چٹنی بھی بنائیں گے نا؟ اتنی دیر سے خاموش عاصم نے سوال کیا۔ املی کی چٹنی؟ عزیر نے پوچھا۔ ہاں نا، مجھے بہت پسند ہے، پلیز بنائیں گے نا؟ لیکن اس نے سب کی طرف دیکھا۔ ہمیں تو بنانی ہی نہیں آتی۔ پھر عاصم نے سوالیہ نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ یار کسی سے ریسپی معلوم کر لیتے ہیں نا، شہریار نے تجویز پیش کی۔ فہد کو اب اسپتال جانے کی جلدی تھی، سو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انسان چاہے ساری دنیا بھول جائے مگر اپنی بیوی، وہ بھی نئی نویلی، اگر پرانی ہو تو پھر بھی کوئی بات ہے، مگر نئی بیوی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ مگر ڈاکٹر فہد صاحب، کچھ ایسے ہی واقعہ ہوئے تھے اور ابھی اسے یاد آیا تھا کہ وہ اسے صرف 3 کپڑوں میں لایا تھا اور ان کپڑوں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ کم از کم اسے اس کی ضروریات کا خیال تو رکھنا چاہیے تھا نا۔ یہی سوچ کر اس نے گاڑی پہلے مارکیٹ کی طرف موڑ لی۔ کپڑے، جوتے، میک اپ، برش اور بہت سی ایسی ضروریات کی اشیاء خرید کر وہ اسپتال پہنچا۔ آئی ایم ریئلی سوری، بالکل ہی بھول گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا۔ وہ کل کی نسبت آج بہتر لگ رہی تھی، دھلے دھلائے منہ کے ساتھ، شاید ایسے ہی ہاتھ مار کر بال بھی ٹھیک کیے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے سارے شاپر ایک طرف رکھ دیے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ فہد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم روتی رہی ہو؟ آپ بھول گئے اور میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ وہ رو پڑی۔ فہد بکھلا گیا۔ صبا، آئی ایم ریئلی سوری، ایکچولی آج، وہ بتاتے بتاتے رک گیا کہ آج پورا دن اس نے کیا ہے۔ جالے اتارے تھے، پنکھے صاف کیے تھے، گملے صاف کیے تھے، ٹیرس دھویا۔ وہ آج میں تھوڑا بیزی تھا۔ جیسے ہی فری ہوا یہاں آ گیا۔ وہ وضاحتیں دے رہا تھا۔ کسی روتی ہوئی لڑکی کو چپ کروانے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، لہٰذا وہ بری طرح بکھلایا ہوا تھا کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ دیکھو پلیز چپ ہو جاؤ۔ فہد کی درخواست کو نظر انداز کر کے اس نے اپنا رونا جاری رکھا۔ پلیز چپ ہو جاؤ ورنہ کی دھمکی کام کر گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر آنسو پھر بھی بہہ رہے تھے۔ ورنہ میں بھی رونے لگوں گا۔ فہد کی شکل واقعی رونے والی ہو گئی تھی اور اس کی بات سن کر وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، کل آؤں گا، ہو سکتا ہے کل تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے، اللہ حافظ۔ مگر دروازے تک جا کر وہ پھر پلٹا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی؟ صبا پریشان ہو گئی کہ نہ جانے کیا پوچھنے جا رہا ہے۔ وہ کان کھجانے لگا۔ تمہیں املی کی چٹنی بنانی آتی ہے؟ جی ہاں، وہ ابھی سے کیا بتاتا۔ آتی تو ہے، لیکن اس عجیب سوال پر وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی کہ اس وقت سرتاج کو بطور خاص املی کی چٹنی کیوں یاد آئی۔ ویری گڈ، وہ خوش ہو کر بولا۔ ایک پیپر پر لکھ دو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے پیپر کی تلاش کی اور نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، لیکن وہ ہوتا تو ملتا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے موبائل اسے پکڑا دیا۔ یہ لو، ساری کی ساری ترکیب تفصیل سے بولتی جاؤ، اس میں ریکارڈ ہو جائے گی۔ مگر وہ اس انوکھے تقاضے پر ابھی تک حیرانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مسز، ایک تو تم اگر مگر بہت کرتی ہو، پلیز جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ پھر صبا نے ساری ترکیب ریکارڈ کر دی۔ بیچ بیچ میں وہ سوال بھی کرتا رہا اور وہ جواب دیتی رہی۔ چلو عاصم صاحب کا مسئلہ تو حل ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے خود سے کہا تھا۔ او خدا کے بندے، بس کر دے، چھینک چھینک کر میرا برا حال ہو گیا ہے، مگر تیرا مسالہ بن کر نہیں دے رہا۔ شہریار نے عمیر کو لتاڑا۔ قصر لیلہ کے کچن میں اس وقت رونق لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فہد صاحب سبزیاں کاٹتے ہوئے ان کی افادیت پر خاصا بور قسم کا لیکچر دے رہے تھے اور عاصم کو نہ چاہتے ہوئے بھی سننا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آفاق کوہنی تک آستینے فولڈ کیے ہوئے چکن دھو کر رکھ رہا تھا، جبکہ شہریار سارے پیس الگ الگ پیکٹوں میں رکھ کر فریزر میں رکھتا جا رہا تھا۔ عزیر بیسن چھان کر رکھ رہا تھا، جبکہ عمیر رولز کی فلنگ بنا رہا تھا، جو تیاری کے تقریباً آخری مرحلے میں تھی اور کافی دفعہ چیک کر چکا تھا، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی نکل ہی آتی۔ بھائی میری چٹنی، عاصم نے جیسے یاد دلایا۔ چٹنی بھی بن جائے گی یار، پہلے یہ کام تو ختم ہو جائے۔ فہد نے اسے دلاسا دیا اور ساتھ ہی اسے چٹنی والی بھی یاد آئی۔ وہ آج تو اسے ڈسچارج ہونا تھا، اس نے سوچا۔ او شٹ، اس نے سر پر ہاتھ مار کر کہا اور باقی سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آفاق نے پوچھا۔ بھلکڑ صاحب کو پھر کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، شہریار نے ازراہ مذاق کہا۔ کسی پیشنٹ کو بھول گئے ہوں گے، قاسم نے کہا۔ او ہاں، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ اس نے فوراً سبزیاں چھوڑیں اور ہاتھ دھونے لگا۔ بھائی میری چٹنی، عاصم نے یاد دلایا۔ آ کر بنا دوں گا تمہاری چٹنی۔ اس کے اس جملے پر سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ عاصم منہ بنا کر رہ گیا۔ اسپتال سے ڈسچارج کروا کر وہ اسے ایک گرلز ہاسٹل میں لے گیا، کیونکہ فی الوقت اسے یہی بات سوچی تھی اور صبا کے لیے مناسب ٹھکانہ بھی یہی تھا۔ اسے ہاسٹل میں داخل کروا کے وہ اپنے تئیں بہت بڑی ذمہ داری سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ وہ خود بھی مطمئن ہو گیا تھا، جبکہ صبا کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔
ارے یار، گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں ہر ہفتے آیا کروں گا تم سے ملنے، اور موقع دیکھ کر میں ڈیڈی سے بات بھی کرتا ہوں۔ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا واپس چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ نہ جانے اب وہ اسے یاد رہے گی بھی یا نہیں۔ عجیب چھلاواں سا بنتا تھا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ فہد کچن میں اکیلا ہی مصروف تھا جب عاصم نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کانوں میں ایئر فونز لگائے کھلا کو گھور رہا تھا، ساتھ ساتھ سامنے رکھی چیزوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، اس نے فہد کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ تم کب آئے؟ وہ چونک گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فہد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو جو پوری طرح کے پورے املی کے رس سے سنے ہوئے تھے۔ یہ میں تمہارے لیے املی کی چٹنی بنا رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر خود اس کے دل کو کچھ ہوا۔ بھائی یہ اتنے گندے طریقے سے بنتی ہے؟ عاصم نے برا سا منہ بنایا۔ جیسے بھی بنتی ہے، تم چلے جاؤ اندر، جب بن جائے گی تو آ جانا۔ فہد نے اسے وہاں سے ٹالا اور املی کے مغلوبے کو چھوڑ کر ہاتھوں کو دیکھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے اپنی ایک انگلی کو زبان سے چکھا۔ ناٹ بیڈ۔ اس نے ساری انگلیاں ہی چاٹ ڈالیں۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں صرف ایک گاڑی کی جگہ بچی تھی۔ آج کوئی سیمینار تھا، لہٰذا کافی سارے لوگ، باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ آمنے سامنے سے آنے والی دو گاڑیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب رکیں۔ ایک گاڑی میں سے ایک لڑکی، جبکہ دوسری گاڑی میں عمیر اور عزیر تھے۔ لڑکی نے ہارن بجا کر انہیں گاڑی پیچھے کرنے کا کہا۔ اوئے، جو تو وہی ہے اس دن لائبریری میں ملی تھی، عزیر نے کہا۔ اس کا ہارن سننے کے بجائے وہ دونوں اپنی گفتگو میں لگے ہوئے تھے۔ اور تجھ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی، عمیر نے گھورا۔ ہاں، عزیر نے اسے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر سر ہلا دیا۔ ابے گھامر، یہی تو مجھے لائبریری کا پوچھنے آئی تھی، عمیر غصے سے بولا۔ مسٹر، اگر آپ کو گاڑی میں سونے کا شوق ہے تو یہ شوق کہیں اور جا کر پورا بھی کیا جا سکتا ہے۔ پلیز یہاں سے گاڑی ہٹائیں، میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ باتوں باتوں میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ لڑکی گاڑی سے اتر کر ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے شیشہ بجایا تو وہ چونکے۔ تو محترمہ، آپ گاڑی ذرا پیچھے کریں کہ ہم اپنی گاڑیاں پارک کر کے آپ کو راستہ دیں۔ ویسے سائڈ سے آپ کی گاڑی آرام سے گزر سکتی ہے، عمیر مزے سے بولا۔ مجھے راستہ نہیں چاہیے، وہ جھنجھلا کے بولی۔ تو کیا دل چاہیے، یوں کھڑے کھڑے؟ عمیر نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ عزیر نے عمیر کو اس بکواس پر گھورا۔ واٹ، دماغ خراب ہے آپ کا؟ وہ لڑکی اچھل ہی پڑی۔ کیوں، آپ کو ٹھیک کرنا آتا ہے؟ عمیر چہکا اور عزیر کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی اس کا دماغ درست کر دے گی، کیونکہ اس لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ جی ہاں، بہت اچھی طرح، اور آپ جیسوں کا تو میں فری میں ہی درست کر دیتی ہوں۔ ہاں، ایڈیٹ، راستہ دو، مجھے گاڑی پارک کرنی ہے۔ ہلو میڈم، ایڈیٹ کس کو بولا؟ عمیر کو بھی غصہ آ گیا۔ کام ڈاؤن یار، عزیر نے عمیر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا رہنے کا کہا۔ ایڈیٹ کو ایڈیٹ نہیں کہوں گی تو کیا کہوں گی؟ اتنے میں ایک اور جگہ سے گاڑی نکلی تو وہاں جگہ خالی ہو گئی۔ چل ادھر پارک کر لیتے ہیں، عزیر نے کہا تو عمیر نے ایک گسیلی نظر اس لڑکی پر ڈالی اور آندھی طوفان کی طرح گاڑی اس کے قریب سے لے گیا۔ وہ لڑکی اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یو ایڈیٹ، اس نے چلا کر کہا۔ میرا دل کر رہا ہے اس کی گردن مروڑ دوں۔ گھر آ کر عمیر کو سکون نہیں مل رہا تھا تو مروڑ دینی تھی نا، قاسم نے روزے سے نڈھال ہوتے ہوئے کہا۔ منہ پر کشن رکھ کر وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند پھر بھی نہیں آ رہی تھی۔ بس بیٹا بس، اتنی انرجی ویسٹ نہ کریں، ہوتا آپ سے کچھ نہیں، صرف باتیں نہ کیا کریں۔ عزیر نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ تم پھاپھے کٹنے، تم ہی نے کہا تھا نا کام ڈاؤن، اور تو ہو گیا۔ شاباش، قربان جاؤں تیری فرمانبرداری کے۔ اب مجھے وہ ملنا پھر دیکھنا، عمیر نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا کرے گا، اس کے پاؤں پڑ جائے گا؟ میرا اس وقت تمہارے ساتھ لڑنے کا کوئی موڈ نہیں، اس لیے چپ کر جاؤ۔ ویسے بھی میں روزے سے ہوں۔ اچھا تو اس سے لڑنے کا موڈ ہے؟ عزیر صاحب آج زیادہ ہی چہک رہے تھے۔ عمیر نے کشن اٹھا کر اسے مارا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ 2 ہفتوں بعد اسے یاد آیا کہ وہ صبا سے ہر ہفتے آنے کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ مجھے کسی دن بھول ہی جائیں گے کہ صبا نام کی بھی کوئی لڑکی تھی۔ یہ فہد کے دوستانہ رویے کا کمال تھا جو اس کے منہ سے ایسا شکوہ نکلنا، ورنہ پہلے دن تو وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ فہد کے مخاطب کرنے پر بھی مشکل جواب دے پاتی، کجا اس طرح شکوے شکایت کرنا۔ ارے بھائی، بھولا تھوڑی تھا، بس ذہن سے نکل گیا تھا۔ انوکھی ہی وضاحت تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اپنی مسز کو بھول کون سکتا ہے؟ وہ آپ سے ایک بات کہنی تھی، وہ کچھ دیر بعد جھجک کر بولی۔ میں سارا دن یہاں فارغ بیٹھ کر بور ہو جاتی ہوں، یہاں تقریباً سب لڑکیاں اپنے اپنے کام پر چلی جاتی ہیں۔ وہ رک گئی۔ وہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔
تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کوئی کام یا جاب کر لوں؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے اٹک اٹک کر اپنا مدعا بیان کیا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ جاب کرنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس پہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے ابھی تک اس کی اجازت لینے والی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ گھر میں ایسا ماحول دیکھا ہی نہیں تھا، سو اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے اسپیشلی اجازت لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں، سو اس لحاظ سے میں آپ سے اجازت لے رہی ہوں۔ اوکے کر لو، مگر کرو گی کہاں؟ فہد کے مان جانے پر صبا کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ میری روم میٹ ہے، وہاں اس کے اسکول میں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے وہاں۔ وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک کر لو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جا رہا تھا کہ ایک لڑکی اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اوہ، عزیر اس لڑکی کو پہچان گیا۔ کچھ دیر پہلے عمیر بھی یہیں سے گزرا تھا۔ اگر یہ اس سے ٹکرا جاتی تو شکر۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر لڑکی کے چہرے پر شناسائی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اب وہ جدھر ہوتا وہ لڑکی بھی ادھر ہو جاتی۔ کافی دیر تک یہی ہوتا رہا تو عزیر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پہلے آپ چلی جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینکس، وہ کہہ کر نیچے اترنے لگی۔ ایکسکیوز می، عزیر نے اسے ٹوکا۔ وہ پلٹی۔ آج گھر جا کر شکرانے کے نفل ادا کر لیجیے گا۔ وہ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایکچولی چند لمحے پہلے یہاں سے میرا بھائی بھی گزر کر گیا ہے، جس کی آپ نے اس دن بے عزتی کر دی تھی، سو اب وہ آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ لیکن میں نے کب؟ آنکھوں میں حیرانی لیے سے پوچھ رہی تھی۔ ارے آپ کی یادداشت کافی کمزور ہے، لڑکی نے اسے گھورا۔ اس دن جب آپ اپنی گاڑی پارک وہ یاد دلانے لگا۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا، وہ اچانک بول پڑی، حالانکہ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے برعکس تھے۔ تو غلطی بھی آپ کے بھائی کی ہی تھی۔ ایک تو پہلے ہی مجھے دیر ہو گئی تھی اور اوپر سے انہوں نے فضول باتیں شروع کر دی تھیں۔ اوکے، آئی ہیو ٹو گو ناؤ۔ وہ پلٹی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، اس دن کیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی اور آج خیر مجھے کیا۔ وہ پھر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ ویسے آج کافی اچھی لگ رہی تھی، اس نے سوچا۔ رمضان میں سب سے بڑا مسئلہ سحری میں اٹھنے کا تھا۔ باقی سب تو آرام سے اٹھ جاتے تھے، مگر عزیر اور شہریار نے سب کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہر 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی انہیں جگانے آ جاتا۔ وہ ہر کسی کو 5 منٹ کے لیے ٹال دیتے۔ آخرکار قاسم کے دماغ نے ہی کام کیا۔ اس نے اپنے سیل میں سائرن والی ٹون ڈاؤن لوڈ کر لی۔ اب وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ ٹیون لگاتا اور دونوں بند آنکھوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتے۔ آج افطاری بنانے کی ذمہ داری شہریار کی تھی۔ روزانہ کچھ سامان بازار سے آتا تھا، مگر آج شہریار صاحب سارا کا سارا سامان ہی بازار سے اٹھا لائے تھے۔ اف، میری آنکھوں کے آگے تارے ناچ رہے ہیں۔ بازار سے سامان خرید کر اور اسے کچن تک پہنچانے میں ہی اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنا شروع ہو گئے ہیں۔ بیٹا جی، ہم جب یہ سارے بناتے ہیں تو کھاتے ہوئے تمہاری آنکھوں کے آگے تارے نہیں ناچتے؟ آفاق جو ابھی شاور لے کر آیا تھا بولا۔ گرمیوں کے روزوں نے ویسے ہی سب کی مت ماری ہوئی تھی یار، قسم سے نازک مزاجی میں تو عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ فہد جو ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ویسے آپ کی بیگم کا کیا ہوگا؟ عمیر بولا تو فہد گڑبڑا گیا، مگر وہ شہریار سے مخاطب تھا۔ وہ آئے تو صحیح، شہریار نے آبھری۔ ہاں آئے تو پھر کہے یا اللہ میرے لیے یہی نمونہ رہ گیا تھا۔ وہ عمیر ہی کیا جو آگے سے جواب نہ دے۔ تم تو چپ رہو میرے صدا کے دشمن، میرے سپنوں کی رانی، کب آئے گی تو؟ وہ آنکھیں بند کر کے گنگنانے لگا۔ ہم لوگ لائبریری میں ہی ہوں گے، تم وہیں آ جانا، عمیر نے عزیر سے کہا، جو اسائنمنٹ لے کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگا تھا۔ وہ لوگ ابھی دروازے سے داخل ہونے ہی والے تھے کہ لڑکیوں کا ایک گروپ تیزی سے باہر نکلا۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمیر کا ایک دوست سعد اس گروپ کی ایک لڑکی سے ٹکرایا۔ او آئی ایم سوری، سعد نے فوراً معذرت کر لی، حالانکہ غلطی اس لڑکی کی تھی۔ وہ لڑکی ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس گروپ کی دوسری لڑکی بول پڑی۔ واٹ سوری؟ ہاں، تم لوگوں کا تو کام ہی۔ عمیر کے دماغ میں جیسے جھماکہ ہوا۔ ارے یہ تو وہی ہے، تم لوگ تو جو بھی ہیں محترمہ، ذرا اپنے حدود و اربا بتانا پسند کریں گی؟ ہر کسی سے خواہ فری ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، شاید ہابی ہے آپ کی۔ جن بیچاروں کی ٹکر ہوئی تھی وہ آپس میں معذرت اور بات بھول کر ان دونوں کو خاموش کروانے میں لگ گئے۔ تم سے فری ہونے کی کوشش؟ مائی فٹ، شکل دیکھی ہے اپنی، سڑے ہوئے بینگن! اور تم کیا ہو، کیڑا لگی بھنڈی؟ عزیر اسائنمنٹ جمع کروا کے واپس آ گیا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے لائبریری کے دروازے کے باہر ایک ہجوم دیکھا۔ یہ یہاں کون سی کانفرنس ہو رہی ہے؟ وہ حیران ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہ لڑکی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس میں ہمت کی کون سی بات ہے، ذرا سی زبان ہی ہلانی تھی۔ عمیر شاید دل کی بھڑاس نکال چکا تھا، سو اب اسے زج کر رہا تھا، اور اس کی آنکھیں اس لڑکی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عمیر کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عزیر نے آگے بڑھ کر عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں یار، یہ عادت سے مجبور ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کندھے اچکا کر بولا۔ میں عادت سے مجبور ہوں یا؟ وہ پھر شروع ہو گئی۔ پلیز بات ختم کریں، کافی تماشا ہو چکا ہے۔ اس نے عمیر کا ہاتھ پکڑ کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ توبہ، لڑکی ہے یا پٹاخہ؟ سعد تھوڑا آگے جا کر بولا۔ ایٹم بم ہے پوری۔ عمیر ہنسا۔ لیکن اس دن تو، عزیر نے الجھ کر سوچا۔
ویسے عمیر کی شکل بھی تو ایسی ہی ہے، ہاں ہاں ہاں، لیکن میری کون سی الگ ہے؟ وہ دل ہی دل میں ہنسا۔ اگلی دفعہ وہ واقعی 1 ہفتے بعد اسے ملنے پہنچ گیا تھا۔ اب آپ کی یادداشت کچھ بہتر ہوتی جا رہی ہے، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ بس دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا، اپنی مسز کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ گڑبڑا کر بولا، کیونکہ یہ تو اس کا ایک دوست اپنی مسز کی بھاری شاپنگ کی ڈیمانڈ کا رونا نہ روتا تو اسے یاد ہی نہ آتا کہ وہ بھی ایک عدد مسز رکھتا ہے، اور پھر فوراً اسے یاد آیا کہ اس نے صبح سے ہفتے کے ہفتے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ سو اب وہ اس کے سامنے تھا۔ اور کیسا گزر رہا ہے وقت؟ جاب سے مطمئن ہو؟ اس نے بات برائے بات کی تھی، اور آگے سے وہ مکمل اور بھرپور جواب دینے لگی، ایک ایک تفصیل کے ساتھ، شاید پورے ہفتے کی باتیں جمع کر کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے توجہ کے ساتھ اسے سن رہا تھا، جو بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو بھی ہلا ہلا کر بتا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں اس کے تاثرات کی مکمل عکاسی کر رہی تھیں۔ آتے ہوئے وہ اسے کافی ساری رقم دے کر آیا تھا تاکہ وہ صرف اپنی تنخواہ کی محتاج نہ رہے۔ یار، ہم لوگ عید کی تیاری کب کریں گے؟ عمیر بولا۔ اپنے حصے کا کام نپٹا کر وہ افطاری کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہراز صاحب اپنے ایک دوست کی طرف جا چکے تھے، جبکہ وہ سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تراویح کے لیے سب اکٹھے ہی جاتے تھے۔ اگر ایک بھی افطاری کے بعد بیڈ روم میں گھس جاتا تو پھر سحری کے وقت ہی نکلتا ہے۔ شہریار اچھل پکڑا۔ کیا کہا تم نے؟ عزیر، ذرا اس کی کمپنی چیک کر۔ پہلے اسے رمضان شریف کی تیاری کرنی تھی، اور اب 20ویں روزے کو ہی عید کی تیاری یاد آ گئی ہے۔ عمیر صاحب، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے مشکوک نظروں سے عمیر کو گھورا۔ ایک تو تم بھی ہر بات کا الٹا مطلب لے لیتے ہو۔ عمیر کو چند لمحے ہی لگتے تھے غصہ آنے کے لیے۔ تو تم باتیں ہی ایسے کرتے ہو، بندہ شک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آفاق بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ عید کی شاپنگ کب کریں گے؟ شہریار کی طرف سے رخ موڑ کر وہ اب آفاق کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں؟ آفاق نے پوچھا۔ کیوں کیا ہوا؟ کرنی تو ہے نا، پھر جلدی کرتے ہیں نا، اچھا لگے گا، سب اکٹھے ساتھ جائیں گے۔ کیوں بھائی، بچیوں کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ سارے شہزادے اکٹھے نکل پڑیں گے تو؟ قاسم نے کہا تو سب نے کہہ لگایا، ویل سیڈ قاسم۔ یار مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ عزیر نے اسے پوچھا۔ اس دفعہ یہ سب بس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی ویسی تیاریاں ہوں جیسے ساز وغیرہ کے گھر ہوتی ہیں۔ بازاروں کے چکر، کبھی دوپٹے رنگوانا، کبھی لیسیں وغیرہ کے کلرز، کبھی چوڑیاں، مہندی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ شہریار بول پڑا، دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ اس کی کمپنی چیک کرو۔ مجھے بتاؤ ذرا، یہ ساتھ نے کب سے دوپٹہ لینا شروع کر دیا ہے؟ اور یہ چوڑیاں، مہندی، آر یو کریزی؟ وہ اور تمہیں اس گھر میں ایسی کون سی مخلوق نظر آ رہی ہے جو یہ سب چیزیں یوز کرے؟ عزیر نے کہا۔ تم تو بس، عمیر نے منہ بنا لیا۔ عمیر، بی سیریس، تم خود بتاؤ، ہمارے گھر میں یہ سب پہننے والا ہے کون جو ہم لاتے پھریں؟ آفاق نے پوچھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ تو ہم اپنی شاپنگ، اس نے پھر یاد لایا، وہ ہم چاند رات کو ہی کر لیں گے۔ اگر پہلے کر لی تو عید کا جو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہے گا، آفاق نے کہا تو وہ کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ یہ سب کچھ تم پہنو گی؟ فہد حیرت سے کبھی اسے اور کبھی وزٹر رومز کے ٹیبل پر صوفے پر دھری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، محلے والوں کو، بلکہ پورے ہاسٹل کو پہناؤں گی، وہ خفگی سے بولی۔ ظاہر ہے میں لائی ہوں تو میں ہی پہنوں گی نا۔ وہ اتنے شوق سے اپنی عید کی شاپنگ اسے دکھانے کے لیے لائی تھی، مگر وہ بجائے تعریف کرنے کے الٹا حیران ہو رہا تھا۔ مگر مسز، اتنی ساری؟ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہلکے سے کام والا انارکلی فراک، جویلری، سینڈل، مہندی، چوڑیاں اور نہ جانے کیا الا بلا۔ اتنی ساری کہاں ہے؟ اس نے منہ بنا لیا۔ صرف ایک دن کی شاپنگ ہے۔ پہلے دن کی؟ باقی دونوں کے لیے تو میں نے پلین سوٹ ہی لیا ہے۔ آپ آئیں گے نا عید کے دن؟ صرف ایک دن؟ فہد کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ او مائی گڈنس، اوکے، ضرور آؤں گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ان سب چیزوں کو کیسے اپنے اوپر لا دو گی۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اف، عمیر جو اس دن بات کر رہا تھا، چوڑیاں، مہندی، اگر اسے پتہ چل جائے، اس نے سوچا، نہ جانے ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا، خاص طور پر ڈیڈی کا۔ عید کے بعد بات کروں گا۔ عمیر اور عاصم چاند رات کو اپنی شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ آفاق اور فہد اکٹھے جاتے تھے، بلکہ آفاق ہی ڈیڈی کے لیے بھی شاپنگ کر لیتا تھا، جبکہ باقی تینوں اکٹھے جاتے تھے۔ ہر کوئی مہنگائی کا رونا پورے سال روتا رہتا ہے، مگر عید تو بہرحال سب نے منانی ہوتی ہے، سو سب اپنی حیثیت کے مطابق خریداری کرتے ہیں، اس لیے چاندرا کو خاصا رش تھا۔ کچھ منچلے ایسے بھی تھے جن کو لینا کچھ نہیں تھا، بس دوسروں کی شاپنگ اور موڈ خراب کرنے کے لیے بازاروں کو رخ کرتے تھے۔ وہ دونوں اپنی ہی دھن میں چلتے جا رہے تھے کہ کوئی بھرپور طریقے سے پہلے عاصم اور پھر عمیر سے ٹکرایا۔ او آئی ایم سوری بھیا، ٹکرانے والا جلدی سے سنبھلا اور آگے بڑھنے لگا جب عمیر نے اسے کالن سے پکڑا اور پیچھے کھینچا۔ ابے جاتا کدھر ہے؟ عمیر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک لیڈیز بیگ بھی تھا۔ بدتمیزی؟ وہ تو میں تمہیں ابھی بتاؤں گا، پہلے میرا والٹ نکالو۔ عمیر نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ دیکھیے، مجھ پر خواہ مخواہ شک کر رہے ہیں۔ عمیر
کہ مکے نے اسے بات مکمل کرنے ہی نہیں دی۔ پھر عاصم اور عمیر نے اس کی دھلائی شروع کر دی۔ ان کے گرد مجمع اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر انہوں نے اپنا والٹ بھی نکلایا اور دوسروں کے بھی، اور ساتھ ہی وہ بیگ بھی دے دیا۔ بھاگ جا، اب اگر نظر آیا نا، وہ آدمی معافی مانگتا ہوا لوگوں میں گم ہو گیا، اور ساتھ ہی مجمع بھی جھٹ گیا۔ اب ان کا کیا کرنا ہے عاصم؟ اب ان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ عاصم کا اشارہ ان سب بٹووں کی طرف تھا جو اس آدمی کی جیب سے نکلے تھے اور تعداد میں 8 تھے۔ ڈھونڈتے ہیں یار، یہیں کہیں سے اڑائے ہوں گے سب۔ عمیر والٹ چیک کرنے لگا، اور یہ بیگ؟ عاصم نے اس کی توجہ بیگ کی طرف دلائی جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ عمیر نے بیگ عاصم کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ ساتھ ہی بیگ کھول کر دیکھنے لگا، نہ جانے کس آنٹی کا ہوگا۔ بیگ میں ID کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ یہ تو فائزہ ID کارڈ پر لگی تصویر اسے اپنا منہ چڑھاتی محسوس ہوئی۔ بھائی آپ جانتے ہیں اسے؟ عاصم نے پوچھا۔ ہاں یار، یونیورسٹی فیلو ہے، عمیر نے بتایا۔ تو عاصم معنی خیزی سے مسکرا دیا۔ اوئے، یہ تو کس خوشی میں دانت نکال رہا ہے؟ اس نے اس کی گردن پکڑی۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جنگلی بلی تو ہر وقت پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ ابھی تم خود دیکھ لینا اگر یہ ملی تو۔ توبہ، وہ کہہ کر ایک سیب بڑھنے لگا۔ تو ابھی کدھر جا رہے ہو؟ عاصم اس کے پیچھے لپکا۔ سیکیورٹی کیبن کی طرف، وہاں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروا دیتے ہیں، عمیر نے کہا۔ تو عاصم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں وہ نظر آ گئی۔ وہ سیکیورٹی افسر پر چلا رہی تھی۔ اف، یہ بندی ہر وقت غصے میں رہتی ہے، وہ بڑبڑایا۔ کبھی تو یہ مسکرا کر بھی بات کرے۔ آپ لوگوں کا کام کیا ہے یہاں؟ ہاں، چور اچکے آپ کی نظروں کے سامنے لوگوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں اور آپ یہاں ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آپ سے تو اچھا خاصا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا اس نے اپنے ارد گرد۔ ایکسکیوز می مس، اس کی آواز پر اس کے چلتی زبان کو بریک لگی۔ یہ بیگ شاید عمیر کے بیگ آگے کرنے کی دیر تھی۔ اس نے جھپٹ کر بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بھائی شیر جوان، ذرا بتانا، یہ بیگ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ کانسٹیبل کی جان میں جان آئی۔ مجرم خود چل کر جو آ گیا تھا۔ ارے یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، وہ بڑبڑایا۔ دیکھیے، بولنے لگا تو کانسٹیبل نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دیکھ تو ہم خود ہی لیں گے تمہیں۔ اف، یہاں تو نیکی کرنا بھی۔ اب اگر والٹ بھی نکل آئے تو؟ او نو، دیکھیے مسٹر، عمیر نے جھٹکا دے کر اپنا آپ چھڑایا۔ یہ بیگ مجھے، اس نے ساری تفصیل بتا دی اور ساتھ ہی باقی والٹ بھی نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اتنے میں دوسرے آفیسرز بھی آ گئے تو بات سنبھل گئی اور وہ لوگ والٹ لے کر واپس کیبن کی طرف مڑ گئے۔ بھائی آج تو آپ بال بچے ہیں۔ عاصم جو کب سے خاموش تماشائی کی طرح کھڑا تھا بول پڑا۔ ہاں یار واقعی، یہ نیکی تو گلے ہی پڑنے والی تھی۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور اس نے انہیں آواز دے کر روکا۔ ایکسکیوز می مسٹر، عمیر فوراً پلٹ کر بولا۔ مسٹر عمیر، اور یہ چھوٹا بھائی عاصم ہے۔ عمیر نے لگے ہاتھوں تعارف بھی کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ عاصم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اینڈ تھینک یو سو مچ عمیر، یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گئی اور عمیر جیسے سکتے میں آ گیا۔ اہم بھائی، وہ چلی گئی ہے؟ عاصم نے اسے ٹھوکا دیا۔ ویسے لڑکی بری نہیں ہے اگر غصہ نہ کرے تو، اس نے سوچا۔ میں نے کہا تھا نا آپ بھول جائیں گے۔ بھول گئے نا مجھے؟ وہ رخ موڑے بیٹھی تھی، آنسو بہا رہی تھی اور فہد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میڈیسن کی اتنی موٹی موٹی کتابیں وہ کیسے یاد کر لیتا تھا۔ پورا دن میں نے آپ کا انتظار کیا، اگر نہیں آنا تھا تو کہہ دیتے۔ دیکھ لیجیے نا، اسی طرح آپ مجھے بھول جائیں گے۔ وہ بیٹھی روتی رہی اور فہد کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ تک نہیں تھا۔ آخر وہ کہتا تو کیا کہتا؟ ڈیڈی سے بات کرنا اسے ہی بھول جاتا تھا۔ جب وہ سامنے نہیں ہوتی تھی وہ واقعی اسے بھولا رہتا تھا۔ بہت عرصے بعد سب رات کے کھانے پر جمع ہوئے تھے، ورنہ کبھی فہد کی ڈیوٹی ہوتی تو کبھی شہریار کا کوئی پروجیکٹ یا پھر شیراز صاحب یا آفاق کی کوئی میٹنگ ہوتی۔ ہاں بھائی بچوں، انہوں نے اچانک سب کو مخاطب کیا تو قاسم اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ ڈیڈی، بچے کہاں ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ گدھے، تم ہو میرے بچے، انہوں نے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لیکن ڈیڈی، اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ قاسم نے اس عزت افزائی پر منہ بسورا۔ یہی تو میں کہنے والا تھا، مگر تم اپنی چونچ بند کرو تو۔ اس کے ہر بات کے بیچ میں بولنے کی عادت پر وہ سب ہی نالاں تھے، مگر قاسم صاحب بھی اپنے نام کے ایک ہی تھے۔ ہاں بھائی، تو میں کہہ رہا تھا کہ تم لوگ بڑے ہو گئے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ عورت کا وجود اس گھر کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ فہد کے کان کھڑے ہو گئے مگر نظریں جھک گئی۔ اب کے شہریار کو کھانسی آئی۔ فہد نے فوراً اس کی کمر سلائی، مگر چند لمحوں بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھانسی مصنوعی تھی۔ تو ڈیڈی، عمیر نے محتاط انداز میں بات شروع کی، یہ خیال آپ کو پہلے کیوں نہیں آیا جب ہم چھوٹے تھے؟ کیونکہ اس وقت تم لوگ چھوٹے تھے، انہوں نے فوراً کہا۔ اوکے ڈیڈی، آپ جیسے چاہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، آفاق نے کہا جو کافی دیر سے خاموش تھا، اور شہراز صاحب کا دل باغ باغ ہو گیا۔ جی ڈیڈی، آپ ہماری طرف سے بالکل فکر نہ کریں، آپ جس سے چاہیں شادی کر لیں، شہریار نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ تو شہراز صاحب کو اچھو لگ گیا۔ واٹ؟ وہ زور سے چلائے، مگر انہیں اور کھانسی ہوئی۔ آفاق نے فوراً انہیں پانی پلایا۔ ڈیڈی، بالکل شہریار ٹھیک کہہ رہا ہے، ہماری طرف سے آپ۔ عزیر نے بھی بولنا شروع کیا تھا کہ شراب صاحب ڈھارے۔ ابے گدھو نالائکو، مجھے شادی کرنی ہوتی تو اس وقت کر لیتا جب تم چھوٹے تھے۔ کوئی بات نہیں ڈیڈی، آپ یہی سمجھ رہے کہ ہم چھوٹے ہیں، نو پرابلم، عمیر نے فوراً کہا۔ نو پرابلم کے بچے؟ شہراز صاحب کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
میں اپنی نہیں آفاق کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی بات پر سب کو سام سونگ گیا اور کچھ لمحوں بعد ہوش آیا تو ڈائننگ روم میں ہلچل مچ گئی۔ یاہو! عمیر نے نعرہ لگایا، جبکہ شہریار کرسی پر چڑھ کر ہوا میں ہاتھ لہرا لہرا کر ڈانس کرنے لگا۔ عزیر، فہد، قاسم اور عاصم اس کا ساتھ دینے لگے۔ دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امری دے دل دا سہارا، نی ویر میرا کوڑی چڑھیا۔ آفاق ابھی تک حیران پریشان ہوا تھا۔ بس کرو بس، آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا لو ورنہ۔ کافی دیر انتظار کرتے رہنے کے بعد شہراز صاحب کو انہیں ٹوکنا پڑا تو سب آرام سے اپنی اپنی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ مگر ڈیڈ، فہد نے سنجیدگی سے کہا، شادی کے لیے تو ایک عدل لڑکی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی بات پر شہراز صاحب کچھ دیر آفاق کو جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے، جو فہد کے سوال پر انہیں دیکھ رہا تھا۔ لڑکی ہے تو صحیح، ان کے اتنا ہی کہنے کی دیر تھی کہ سب نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ اچھا کون ہے، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے؟ اور عاصم کا معصوم مگر معقول سوال، بھابھی کا نام کیا ہے؟ آفاق کے چہرے پر سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ ان تمام سوالوں کو جاننے کے لیے بے تاب ہے۔ اس کا نام زوفی ہے اور وہ تمہاری مما کے ہی آبائی گاؤں میں رہتی ہے، تمہارے ماموں کی ساس یعنی اپنی نانی کے پاس رہتی ہے، تمہاری مما کی بھتیجی ہے۔ اور کچھ؟ ڈیڈی وہ گاؤں میں ہے؟ شہریار کو حیرت ہوئی۔ آفاق بھائی کی دلہن گاؤں سے لائیں گے؟ قاسم نے شہریار کی بات مکمل کر دی۔ بالکل، کیوں، گاؤں میں انسان نہیں رہتے؟ مگر آفاق، اور وہ شہریار نے کہا تو آفاق وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مگر جبکہ فہد سوچ رہا تھا کہ یہ زوفی تو پھر ان کی کزن ہے، اس پر بھی اتنے اعتراضات ہو رہے ہیں، تو پھر صبا بھائی کو کیا ہوا؟ قاسم نے پوچھا۔ بھائی کو شرم آ رہی ہے، مشرقی لڑکے ہیں نا۔ عزیر نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے ایکٹنگ کی۔ شہراز صاحب تھوڑے پریشان ہو گئے، حالانکہ انہیں اندازہ تھا کہ آفاق کچھ ایسا ہی رد عمل ظاہر کرے گا، مگر وہ جس طرح بنا کچھ کہے اٹھ کر گیا تھا وہ اس کے لیے کافی فکر مند ہو چکے تھے۔ لہٰذا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو آفاق کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ وہ کمپیوٹر آن کیے بیٹھا تھا، نظریں تو اس کے کمپیوٹر میں تھی مگر سوچ کا پنچھی کسی اور ہی جہاں کی سیر کر رہا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ کوئی ضروری کام تو نہیں کر رہے؟ انہوں نے دروازے پر دستک دے کر پوچھا تو وہ چونکا اور پھر فوراً کھڑا ہو گیا۔ آئے نا ڈیڈی، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایسے ہی وہ آگے بڑھے، جب اولاد جوان ہو جائے تو والدین کو بھی محتاط ہو جانا چاہیے، کچھ بھی کرنے یا کہنے سے پہلے اولاد سے پوچھ لینا چاہیے۔ ڈیڈی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، پلیز؟ وہ شہراز صاحب کی باتوں سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ بات یہ ہے آفاق بیٹا، یہ رشتہ تمہاری ممی نے اپنی زندگی میں طے کیا تھا۔ تمہاری مما اور تمہارے ماموں بس دو ہی بہن بھائی تھے۔ جب زوفیشاں پیدا ہوئیں اسی وقت لیلا نے تمہارا نام کی انگوٹھی اسے پہنا دی تھی تاکہ دونوں بہن بھائیوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے، مگر پھر بھی تمہارے ماموں اور مامی کی ڈیتھ کے بعد زوفیشاں اور ان کی چھوٹی بہن اپنی نانی کے پاس رہنے لگے۔ لیلا نے بہت کوشش کی کہ وہ ہمارے گھر رہیں، مگر تمہاری مامی بھی دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سو انہوں نے اپنی بہن کی نشانی کو اپنے پاس رکھنا چاہا۔ جبکہ لیلا زندہ رہی، جب تک لیلا زندہ رہی وہ ان سے ملنے جاتی رہی، مگر اس کی وفات کے بعد میں یہ ذمہ داری نہ نبھا سکا۔ میں نے یہ سب تمہیں پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ میں سوچا کہ بچپن کی باتیں کس نے یاد رکھی ہوں گی، لیکن 2 دن پہلے زوفیشاں کی نانی کا پیغام مجھے ملا تھا، جس میں انہوں نے اپنی گرتی ہوئی صحت اور زوفیشاں کی طرف سے فکر مندی کا اظہار کیا تھا، اور یہ بھی کیا وقت آ گیا ہے کہ امانت حقدار تک پہنچ جانی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔ لیکن ڈیڈی وہ گاؤں کی، آفاق کچھ کہتے رک گیا۔ بیٹا تمہاری ماما بھی گاؤں کی تھیں، مگر شہر کی بہت سی لڑکیوں سے بہت اچھی بیوی اور ماں تھیں۔ خیر اگر تمہیں اعتراض ہو تو میں منع کر دیتا ہوں، میں تو بس تمہاری ماما کے خیال سے شاید وہ واقعی مایوس ہو گئے تھے۔ زندگی تو تمہیں ہی گزارنی ہے، جو تم مناسب سمجھو۔ ہم وہ واپس جانے کے لیے مڑے۔ 1 منٹ ڈیڈی، آفاق کے پکارنے پر انہوں نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ دبا لی۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، انفیکٹ ماما کا بھی، لیکن مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ باقی جو بھی کریں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آفاق نے ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تو شہراز صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ آئی نو مائی سن، تم کبھی میرا سر نیچا نہیں کرو گے۔ آفاق کی شادی کے لیے انہیں چھٹیاں لینی تھی۔ عزیر آج بڑے عرصے بعد اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی طرف آیا تھا، جہاں اس کا ایک دوست ہوتا تھا جسے آفاق کی شادی کا کارڈ بھی دینا تھا۔ شادی ویسے تو گاؤں میں ہونی تھی، مگر ولیمے کا فنکشن انہیں شہر میں ہی کرنا تھا۔ اسے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی وہ نظر آ گئی۔ جیسے ہی اس نے اس کی طرف دیکھا تو ادھر اس کا پاؤں مڑ گیا۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑکتی، وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر پہنچا اور اسے سنبھال لیا۔ وہ بچ تو گئی مگر اس کے پاؤں پر وزن نہیں ڈالا جا رہا تھا، سو وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ تو وہ جانتا تھا کہ اسے چوٹ آئی ہوگی۔ عزیر نے اس کے ہاتھ سے پھسلنے والی تمام چیزیں اکٹھی کی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی تھنک پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو صاف دیکھ سکتا تھا۔ یہ آنسو اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ آئیے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل بولی۔ ٹھیک ہے آپ سے چلا تک تو جا نہیں رہا، پھر یہ سیڑھیاں کیسے اتریں گی؟ عزیر نے جل کر کہا۔
اور پھر ایک ہاتھ سے اس کی کتابیں پکڑی اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لڑکی غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ غصہ بعد میں کر لیجیے گا مس فائزہ، وہ ناگواری سے بولی۔ جی مس فائزہ، یہ غصہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں ورنہ آپ کا پاؤں غبارہ بن جائے گا۔ عزیر اس کی توجہ اس کے سوجے ہوئے پاؤں کی طرف دلائی، پھر اسے سیڑھیوں کے پاس کھڑا کر کے خود گاڑی لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اچھی خاصی رو چکی تھی اور شاید اپنی بہن کو کال کر کے اسے جانے کا بتا رہی تھی، سو وہ اسے لے کر فہد کے اسپتال چلا گیا۔ ارے عزیر تم! اسے دیکھ کر فہد حیران ہوا۔ فائزہ یہ میرے بھائی ہیں، اور فہد یہ میری یونیورسٹی فیلو فائزہ ہے، اس کے پاؤں میں شاید موچ آ گئی ہے، تم ذرا چیک کر لو۔ فہد نے ایک نرس کے ساتھ فائزہ کو دوسرے روم میں بھجوا دیا۔ صرف یونیورسٹی فیلو ہے یا؟ فہد معنی خیز انداز میں بولا۔ فی الحال، اس نے جھیم کر مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں، یعنی آگے کا معاملہ مشکوک ہے۔ فہد کے کہنے پر عزیر نے کہہ لگایا۔ کہہ سکتے ہیں۔ ڈریسنگ وغیرہ کے بعد وہ اسے ابھی گھر چھوڑ آیا تھا۔ امید ہے گائز آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 1 پسند آئی ہوگی۔ اس کے ایپیسوڈ 2 کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ناول پسند آئے تو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔